सलाम पाकिस्तान, मैं हूं साकिब शब्बीर और आप देख रहे हैं आम आदमी का पाकिस्तान। जनाब, खारिया की हालिया तारीख में जो अब तक हुआ न था वो करिश्मा ज़हूर पजीर हुआ। गुज़श्ता दिनों आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर यह मनाजर देखे होंगे कि खारिया प्रेस क्लब के अंदर चंद सरफिरे नौजवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से मुनफरिद और अनोखी थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कोई सियासी इल्हाक, किसी सियासी धड़े में शमूलियत या आवे आवे और जावे जावे के नारे लगाने नहीं थे, बल्कि ये नौजवान खारिया की तारीख में पहली बार गुलियाना रोड और खारिया शहर में लगी हुई टफ टाइल्स की गैर मैरी तंसीब के ऊपर एक्शन लेने के लिए एक अपील कर रहे थे। इन नौजवानों ने सरकारी लेबॉर्ट्री से इस बात की तस्दीक की कि ये गैर मैरी टाइल्स की तंसीब के साथ खारिया की आवाम के साथ एक गैर मैरी सहूलत दी गई है। आए रोज़ के हादसों से परेशान होकर खारिया के लिए फ्लाईओवर, सर्विस रोड और यू टर्न के मुतालबे के लिए जिन्होंने पहली बार अहले खारियों को आवाज़ दी और एक रैली के लिए इनको पुकारा और खारिया और तमाम मकामी मीडिया ने इनको भरपूर सपोर्ट दी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जोक दर जोक इस रैली में शामिल हुए और खारिया की तारीख़ की आम आदमी को उसके हकूक़ के शऊर देने के लिए ये पहली रैली थी। ये वही लोग हैं जो आजकल आपको खारिया के आसपास हज़ारों पौधों के सिलसिले में शजरकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जनाब, मेरी मुराद है मेरा अपना खारिया तंजीम, जो आपको गुज़श्ता चंद सालों से आपको हर अवामी इशू को हाईलाइट करते हुए नज़र आ रही है, चाहे वो कोरोना हो, शजरकारी हो, आसार कदीमा हो, टफ टाइल हो या आम आदमी को दिए जाने वाले कानूनी सपोर्ट हो। तो जनाब, आज इनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरा अपना खारिया के जनाब साकिब महमूद आवान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, ज़ुबैर रज़ा साहब जो कि इसके सदर हैं, और सैयद मुदस्सर साहब जो कि इसके लीगल एडवाइज़र हैं। इनसे होगी सीधी बात, टू द पॉइंट। जी जनाब, मेरा अपना खारिया, कौन लोग हैं आप लोग और कहाँ से आगे हैं जनाब? सबसे पहले तो आप मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड बताइए, टफ टाइल का क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाने के लिए हमें मौका दिया। दरअसल खारिया शहर जो है ना, मसाइल की अमाजगाह बना हुआ है। रोज़ अव्वल से इस तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमेशा बाहर से लोग आते हैं यहाँ हुक्मरानी करने के लिए, कभी कोडिंगा से, कभी लाला मुसा से, कभी कोटला से, कभी सराय आलमगीर से, लेकिन शहर के मसाइल हल करने की तरफ आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमारे शहर के बड़े मसाइल में से एक मसला सेवरेज का है कि शहर में बारिशों के दिनों में घरों में पानी घुस जाता है, गलियाँ बंद हो जाती हैं, लोगों का गुजरना मुहाल होता है। मौजूदा जो हमारी इंतज़ामिया है, उन्होंने टेंडर लगाया सेवरेज का 90 लाख रुपए का कि गुलियाना रोड के जो नाले हैं उनकी तामीर और मरम्मत करते हैं ताकि शहर में पानी ना रुके। ये सीधा जो नेचुरल सेवरेज सिस्टम है हमारे शहर में, जो नदी नाले, बरसाती नाले जिनको कहते हैं, कि बराह रास्त पानी उनमें चला जाए। टेंडर लगा सेवरेज का, काम शुरू हो गया वहाँ पर टफ टाइल का। इन्होंने टफ टाइल लगानी शुरू कर दी। अब जो रिहायशी है गुलियाना रोड के या मुल्हिका गलियों के, उनको शदीद परेशानी है कि अब तो ये रोड का लेवल और ऊंचा हो जाएगा, हमारे तो गलियों के रास्ते बंद हो जाएंगे। उन्होंने हमें तहरीरी भी, ज़बानी भी दरखास्तें की। हमने इस पर आवाज़ उठाई कि यहाँ पर टफ टाइल नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पर सेवरेज का ही निज़ाम दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे इंतज़ामी अफसरान, ज़ाहिर सी बात है कि इनका एक ही मफाद है, इनको करप्शन से गर्ज है, इनको अवामी मसाइल से गर्ज नहीं है। अपनी जेबें भरने के लिए आए हैं, भरेंगे, चले जाएंगे। इन्होंने टफ टाइल लगानी शुरू कर दी। हमने कोशिश की आवाज़ उठाने की, लेकिन इन्होंने हमारी बात बिल्कुल कोई तवज्जो ना दी। टफ टाइल इन्होंने लगाई, हमने टफ टाइल का सैंपल लिया। सैंपल भी इनकी लेबर से जो उधर काम कर रहे हैं उनसे हमने लिया है, बराह रास्त उनसे लिया, हमने चोरी छुपे भी नहीं लिया। अच्छा। काम करते हुए लोग जो इनकी लेबर लगी हुई थी उनसे हमने सैंपल लिया है। सैंपल लेकर हमने लाहौर भेजा है, जो वफाकी इदारा है जो टेस्टिंग जो है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, वहाँ हमने भेजा है। वहाँ से हमने, मज़े की बात आज आपको बताऊं, डिस्क्लोज करूँ कि हमने उसके 3 अलहदा सैंपल कराए, 3 रिपोर्टें हमारे पास। हमने मीडिया में तो एक दिखाई है, हमारे पास 2 रिपोर्टें और भी हैं जो हमने रखी हुई है। इंशाल्लाह मुनासिब वक्त पर वो भी हम
منظر پر لائیں گے. تو اس میں جب ہم نے دیکھا ہم تو حیران پریشان رہ گئے کہ 90 لاکھ روپے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ٹائل وہ لگا رہے ہیں جو کہ فٹ پاتھ پر بھی نہیں لگائی جاتی. اس کا جو سٹینڈرڈ ہے گورنمنٹ کا, جو ان کے جو ڈاکومنٹس یہ ہمارے پاس ہیں, میں دکھانا چاہوں گا میڈیا پر کہ اس میں دیکھیں کہ جو ان کا ٹف ٹائل کا سٹینڈرڈ ہے وہ 7000 PSI کوالٹی کی ہونی چاہیے, جبکہ جو رزلٹ آ رہا ہے وہ 1847 کا. حیران کن, مطلب 6000 PSI کا فرق آ رہا ہے. Okay. اور ظاہری بات ہے اس میں وہ عجب کرپشن کی غضب کہانیاں ہیں یہ, اور مال بٹور رہے ہیں بیٹھ کر ہمارے جو وڈیرے ہیں ادھر. تو ہم نے پھر جب ہمارے پاس رپورٹ آئی, ہم پریس کانفرنس کے لیے پریس کلب کھاریاں میں گئے, وہاں ہم نے میڈیا کے سامنے میڈیا کو ہم نے اپنی جو رپورٹس ہیں وہ بھی دی. پھر ہم نے مختلف باولپور تک کے ہمارے پاس میونسپل کمیٹیوں کے اور دوسرے جو ادارے ہیں جو سول ورکس کرتے ہیں وہاں کی بھی ہم نے رپورٹیں لی کہ وہاں کس سٹینڈرڈ کا کام ہو رہا ہے. آپ یقین جانے کھاریاں ایک اتنی امیر ترین تحصیل سے زیادہ اچھا باولپور میں کام ہو رہا ہے, وہاں کی بھی ہم رپورٹیں لے کر آئے. وہاں پر سٹینڈرڈ کا کام ہو سکتا ہے ایک پسماندہ علاقے میں, تو ایک جو ہم ترقی یافتہ علاقے گئے تھے وہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہاں پہ سر میرا سوال یہ آ رہا ہے کہ اب تک تو چلن یہی رہا ہے اس معاشرے کا کہ اب تک ہم لوگ یہ سنتے آئے ہیں, ایک معروف جملہ ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. تو جب ایک کام ہو رہا ہے بھلے ایوریج لیول کا ہو رہا ہے تو اس کو آپ وہ سٹینڈرڈ کے اوپر اتنا اعتراض کیوں ہے؟ بھائی کام کریں, ڈھنگ کا تو کریں نا. عوام کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے کہ کسی کے باپ کی دولت تو نہیں ہے کہ اس کو لوٹاتے جائیں, لیکن کھاتا ہے لگاتا ہے. لیکن وہی سابقہ دور کی باتیں اب بھی ہم نے وہی چیزیں دیکھنی ہیں. بھائی ہم نے عمران خان کے ویژن کو سپورٹ کیا ہے, ہم نے ووٹ دیے, ہم نے جلسے جلوس کیے ہیں, ہم نے اس لیے نہیں کیے کہ وہی سابقہ حکومتوں کی طرح بھی وہی کرپشن ہو, اب بھی وہی اقربا پروری ہو, اب بھی اسی طرح کے معاملات چلے. پھر تبدیلی کہاں گئی؟ ہم تو تبدیلی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آنی چاہیے. تو پھر آپ کو رسپانس ملا؟ رسپانس آپ کے اس پریس کانفرنس کے بعد ہم دیکھیں رسپانس نہیں ملا اور ملے گا بھی نہیں, اور ہم اپنی کوشش بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم انشاءاللہ ہر دم تک, ہمیں ہر طرح کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں, ہمارے گھروں تک ہمارا پیچھا ہو رہا ہے, بہت کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن ہم یہ مشن نہیں چھوڑنے والے. یہ بھول ہے کسی کی کہ ہم ان کی دھمکیوں سے ہائف ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور یہ مشن چھوڑ دیں گے. الحمدللہ میرا اپنا کھاریاں ویلفیئر ٹرسٹ ہر لحاظ سے ہر طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹس اچیو کرے گا. اور ہمارے ٹارگٹ میں ہرگز ایسا کچھ نہیں کہ ہم نے کوئی سیاسی فائدہ لینا ہے, کوئی ٹھیکہ لینا ہے, کوئی کونسلری لینی ہے, کوئی ممبر بننا ہے. ہم نے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا اور کرتے رہے گے. عوام کی فلاح کے لیے اس سے پہلے جناب یہاں پر وارثان کھاریاں بھی موجود ہیں, اس سے پہلے سرار قافلہ بھی رہ چکی ہیں, پی ٹی آئی, نون لیگ, کاف لیگ, سیاسی جماعتیں تو موجود ہیں, انتظامیہ تو موجود ہے. تو آپ کو یہاں پہ ضرورت کیوں پیش؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ وارثان کھاریاں ہیں کون؟ آج تک منظر پر تو کوئی نہیں آیا وارث بن کر. ہم نے 101 مسئلے پر آواز اٹھائی ہے, لیکن مجھے موجودہ حکمران ٹولے کے جو ہمارے کونسلران ہیں ان کو لے لیں, نون لیگ کے لے لیں, کاف لیگ کے لے لیں, یا اور بھی جتنی جماعتوں کے ادھر اسٹیک ہولڈر رہے ہیں یا ہیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو کہ کسی ایک نے بھی ہماری آواز پر ہم سے آج تک نہیں پوچھا ہے کہ بھائی یہ ایسا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. ہم نے آواز اٹھائی ہے, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کر پوچھ لیں ایسی صاحب, سی او صاحب, ایم پی اے صاحب, ایم این اے صاحب, ہمارے شہر میں ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. اچھا, یہ چونکہ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو کے لیے نئی بات ہے کہ اس سے پہلے کھاریاں میں ایسی روایت دیکھنے میں نہیں آئی کہ لوگ سٹینڈرڈ کی بات کریں, لوگ کوالٹی کی بات کریں. جی ثاقب صاحب, آپ چونکہ اسپوکس پرسن بھی ہیں اپنا کھاریاں ویلفیئر کے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کو انتظامیہ کی طرف سے, سیاسی اور انتظامی ٹیم کی طرف سے آپ کو اس کا پھر ویلکم یا اس کا سپورٹ ملی؟ نہیں, ویلکم انہوں نے کیوں کرنا تھا, انہوں نے تو کرپشن کی ہوئی ہے, یہ کیوں ویلکم کریں. ہم نے یہ ریکارڈ جو ہم نے ٹیسٹ رپورٹ لی ہے, اس سے پہلے ہم نے ان کو اے سی صاحب کو ہم نے اپلیکیشن دی ہے, ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے ان کو اپلیکیشن دی ہے کہ ہمیں ریکارڈ دیں, انہوں نے ریکارڈ نہیں ہمیں دیا. پھر ہمیں آگے جانا پڑا, ہم نے ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی ہے. جب ان کو ادھر سے خبر ملی ہے کہ ریٹ ہو گئی ہے, تو انہوں نے ہمیں جو ریکارڈ دیا ہے وہ تو اس کے بارے میں تو لیگل ایڈوائزر ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, تو انتظامیہ تو بالکل نہیں تھا. جی, یہاں پہ لیگل ایڈوائس کے لیے ہم چلتے ہیں سید مدثر حسین شاہ صاحب کی طرف, جو کہ میرا اپنا کھانے کے لیگل ایڈوائزر ہیں. جناب, اب آپ ہم کو آئینی اور قانونی طور پہ بتائیے کہ کسی بھی ٹھیکے کا ریکارڈ کیا یہ عام آدمی کو اس کا حق ہے لینے کے لیے؟ جی بالکل,
عام آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ پبلک امپارٹنس کا کوئی بھی جو ریکارڈ ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. یہ ہر شہری کا آئینی حق ہے. پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس کا آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ یہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے شاید یہ نئی بات ہوگی. اب تک آپ کو کسی سیاسی رہنما نے، جس کے لیے آپ آج تک آوے اور جاوے جاوے کے نعرے لگاتے رہے ہیں، میرے خیال سے آج تک میرے بھی نالج میں یہ بات فرسٹ ٹائم آ رہی ہے کہ ایک ملک کا قانون اور آئین مجھ کو اور آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ کسی بھی ضلعی، تحصیل یا یونین کونسل لیول کے منصوبے کی معلومات کے لیے ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ ہمارا حق ہے. ایم رائٹ سر؟ بالکل یہ آپ کا آئینی حق ہے، ہر شہری کا حق ہے. 19A جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ بیان کرتا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپارٹینس سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا. ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ پبلک امپارٹنس کا کوئی بھی جو پبلک ریکارڈ ہے اس کو وہ حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے پنجاب میں جو ہے پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 بھی پاس ہو چکا ہے. اس کے سیکشن 10 کے تحت ہر شہری جو ہے وہ متعلقہ آفیسر کو درخواست دے سکتا ہے کہ مجھے فلاں منصوبے کا جو پبلک کا ہے منصوبہ، وہ چاہے وہ کوئی ٹھیکہ ہے یا چاہے کوئی اور کام ہے، چاہے کسی بھی طرح کا جو پبلک ریکارڈ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ درخواست دے سکتا ہے، اور وہ آفیسر جو ہے وہ باؤنڈ ہے اس شخص کو ریکارڈ مہیا کرنے کا. آج تک ہم کو کسی سربراہ نے، کسی لیڈر نے، کسی لوکل نمائندے نے شاید یہ شعور دینے کی کوشش نہیں کی ہے. I'm surprised. بالکل. How to apply sir? جو پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 ہے، اس کے سیکشن 10 کے تحت جس بھی پاکستانی شخص کو جس محکمے کا بھی ریکارڈ چاہیے، انلیس کہ وہ جو ریکارڈ ہے وہ سیکرٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. وہ ہر ملک میں قوانین ہوتے ہیں جس میں ایکسپریسلی ایک مخصوص محکمے کے یا مخصوص ریکارڈ کو اس کو سیکرٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اس ریکارڈ کے علاوہ جو پبلک ریکارڈ ہے وہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. سیکشن 10 کے تحت وہ اپلیکیشن دے گا اور وہ آفیسر جو ہے وہ باؤنڈ ہے وداؤٹ اینی فی. میں یہاں پہ یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے قانون میں. صرف جو کاپی کے چارجز ہیں وہ متعلقہ آفیسر جو ہے وہ کاپی کرنے کے، فوٹو کاپی کرنے کے وہ چارجز وہ وصول کرے گا اور وہ اس کو ریکارڈ مہیا کرے گا. اگر وہ ریکارڈ مہیا نہیں کرتا وہ آفیسر، یہاں پہ بھی قانون نے عوام کی جو ہے وہ بہت خیال رکھا ہوا ہے ٹرانسپیرنسی کو. قانون میں ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ہے، عملی طور پہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو اپنے حقوق کا جو ہے وہ علم نہیں ہے. اب اس کو پینلائز کیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے. وہ آفیسر جو جس کے پاس درخواست جاتی ہے کہ مجھے فلاں ریکارڈ چاہیے، فلاں پبلک ریکارڈ چاہیے، مجھے اس ٹھیکے کا ریکارڈ چاہیے، اور وہ آفیسر اگر وہ نہیں دیتا تو ہر دن کے ڈیلے پر اس کی 2 دن کی سیلری اماؤنٹ جو ہے وہ اس کی پے میں سے اس کی کٹوتی ہوگی. میرے خیال سے اس فورم سے آج سب سے زیادہ ویلیویبل بات جو سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہے کہ عام آدمی کا یہ رائٹ ہے، ریاست اس کو یہ حق دیتی ہے، آئین اس کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی معلومات کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از فری آف کاسٹ. تھینک یو ویری مچ سر. آج آپ اس پلیٹ فارم سے فرسٹ ٹائم میں اور یہ دیکھنے سننے والے بندوں کو یہ شعور اور یہ نالج مل رہا ہے. تو ثاقب صاحب، یو آر مین آف آبجیکشن اینڈ مین آف کرائسس. میں آپ کو دیکھتا تو میڈیا کے اوپر آپ بہت سے جھمیلوں میں پڑے رہتے ہیں، آبجیکشن ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ شجر کاری اس مہم کے دوران آپ کو ایکسیس سے روکا گیا، یہ جو تھا ویمن اینڈ چلڈرن پارک، یہ کیا داستان ہے جناب؟ ثاقب صاحب دیکھیں وہی بات کہ ہم نے کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے ان کے معاملات پر کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم آئندہ بھی رکھیں گے. آئندہ جو حکمران آئیں گے ان پہ بھی رکھیں گے، اس کے بعد بھی رکھیں گے. یہ ہم ایک ایسا شعور اور آگہی چھوڑیں گے کہ جو آئندہ نسلیں وہ بھی ان چیزوں کو لے کر آگے چلیں. جب ہم ان کے معاملات پر نظر رکھیں گے، ان کی کرپشن پر آواز اٹھائیں گے، یہ ہمیں کہاں پسند کریں گے؟ یہ تو ہر قسم میں ہمیں پسند نہیں کریں گے. ہمارے ہر کام میں تاہیری حربے ہو رہے ہیں ہمارے انتظامی اداروں اور سیاسی شخصیات کی جانب سے. ہم نے ان کو آگاہ کیا کہ ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا جو مجھے ذاتی صحت میں ان کا یہ ویژن بہت پسند ہے، ملی انٹری انہوں نے جو سٹارٹ کیا نا کہ درخت جتنے لگیں گے ہمارا ملک خوبصورت ہوگا، بہت اچھا پروجیکٹ ہے. ہم دوسرا سال ہے لگاتار پودے لگا رہے ہیں. ہم نے ان کو سارا طریقہ کار بتایا کہ ہم نے ایسے وہاں دعائیں خیر کرا کہ ہم نے اپنی شجر کاری کمپین کا آغاز کرنا ہے.
ایک عالم دین کو ہم نے بلایا ہوا، وہ بیچارے سڑک پر دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ ہمیں کبھی ایک دفتر بھیج رہے ہیں، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، 2 گھنٹے خجل حرام کر کے وہ جی آپ تحریری درخواست ہے، انہوں نے نہیں ہمیں Before going to legal aspect, moral grounds کے اوپر جب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ویمن اینڈ چلڈرن پارک ہے تو وہاں پہ آپ مردوں کا کیا کام؟ یہ تو مدثر صاحب اس کا جواب دیں گے۔ جی جناب دیکھیں، فریڈم آف موومنٹ ہمارا آئین جو ہے وہ آرٹیکل 15 ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ وہ پبلک پلیس کے اوپر جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے، ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ ویمن اینڈ چلڈرن پارک ہے، وہ بے شک وومن اینڈ چلڈرن پارک ہے، لیکن اس کا جو انتظام و انصرام ہے وہ تو سارے میل صاحبان ہیں جو سنبھالے ہوئے ہیں۔ دوسرا، وہاں پہ جو میرا اپنا کھاریاں ٹیم نے وہاں پہ جانا تھا، وہاں پہ انہوں نے شجر کاری کے غرض سے جانا تھا، وہاں پہ انہوں نے کوئی پکنک منانے یا واک کرنے یا سیر کرنے نہیں جانا تھا۔ ان کا جو مقصد تھا وہاں پہ جا کے انہوں نے پودے لگانے تھے، پودے لگانا اور پودوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کے لیے وہاں پہ مالی آلریڈی وہاں پہ تعینات ہیں جو میل پرسنز ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے سے انتظامیہ کو آگاہ کیا ہوا تھا، ان کو قانونی طور پہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ شجر کاری کے غرض سے ہم آ رہے ہیں، پہلے سے سیٹلڈ تھا سارا کچھ۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ 2019 کی شجر کاری کا جب ہم نے سٹارٹ کیا ہے اسی ویمن اینڈ چلڈرن پارک سے کیا ہے، وہاں پہ 2019 میں ہم نے پودے لگائے ہیں اے سی صاحب نے، اور جو مقامی قیادت ہے، جو سیاسی رہنما ہے، وہاں پہ آ کے ہم نے ان کے ہاتھوں سے وہاں پہ پودے لگائے ہیں، یعنی پریسیڈنٹ موجود ہے۔ اور تقریباً 500 پودا ہم نے 2019 کی جو شجر کاری ہے وہاں پہ لگایا تھا، کوئی ایسی یعنی اس میں انہونی بات نہیں ہے۔ اسی کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے پروگرام تھا وہاں پہ شجر کاری کرنے کا۔ اچھا ناظرین، بظاہر اس میں جو امپریشن دیکھنے اور سننے کے بعد یہ مل رہا ہے کہ ذاتی رنجش کی آڑ میں، سیاسی مخالفت کی آڑ میں کھاریاں شہر کو ایک پبلک پلیس پہ ویمن اینڈ چلڈرن پارک کو شجر کاری سے محروم رکھا گیا ہے، اور آپ کو اس کی چابی نہیں دی گئی اور آپ کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو جناب یہ اگین اہل کھاریاں کے لیے ایک چشم کشا ایک موقع ہے یہ بات کو غور کرنے کا، فکر کرنے کا کہ جو آپ کے حقوق کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ریاستی اور سیاسی انتظامیہ موجود ہے وہ آپ ہی کے بچوں اور آپ ہی کی خواتین کے لیے حکومت پاکستان کی شجر کاری مہم کو رکاوٹ بنی ہے اپنی ذاتی خیر فشار کے موقع پہ۔ سو اب یہ اس کا فیصلہ میں دیکھنے اور سننے والوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہو از سنسیئر ود یو۔ اچھا ثاقب صاحب، اگر آپ یوں الجھنوں میں پھنسے رہے، اٹکے رہے، آپ نے قدم قدم پہ رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں، تو یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ ہم تو معاملہ آگے لے کے جائیں گے، عوام کا فلاح جو ہے وہ ہم نے جو ٹھانی ہے وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ آوے یاوے اور جاوے جاوے کے نعرے لگوانے والے یہ لوگ ہیں، ہر کسی کو شہر میں خوش آمدید یہ کرتے ہیں، دروازے ان کے لیے یہ کھول دیں کہ آؤ بھائی کھاریاں کی عوام کا مینڈیٹ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ ہمارے کھاریاں کے جتنے بھی ہیں، نون جیم کاف سب پی ٹی اے کے سب یہ کرتے ہیں، لیکن الیکشن بھگتا کر یہ فارغ ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آج ایک بات کیٹاگریکلی بتانا چاہوں گا ان کو، اور یہ عوام کی آواز بنتی جا رہی ہے۔ آپ گلی محلوں میں جائیں نا، دکانوں پر بیٹھے، لوگ آپ کو خود بتائیں گے یہ بات کہ لوگ کس قدر ان سے مایوس ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ یہ لوگ عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، بس ڈیروں میں بیٹھکوں میں بیٹھ کے یہ بلند و بانگ دعوے، پریکٹیکلی عملی طور پر یہ زیرو ہے۔ یہی حال ان کا رہا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کا آئندہ بلدیاتی انتخابات میں ہم نے ان کے بائیکاٹ کا اعلان کروا دینا ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی بتاؤں کہ الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہمارے پلیٹ فارم سے اگر ان کے بائیکاٹ کی آواز اٹھ گئی تو الیکشن والے دن یہ خالی بیلٹ باکس ان کو ملیں گے پولنگ سٹیشنوں پر، ان میں سے ووٹ نہیں ملیں گے ان کو۔ بہت بڑا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں آپ، اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس میں سیاسی انتظامیہ بھی شامل ہے، سیاسی اور انتظامی مشینری، کہ یہ رول آف نیچر ہے کہ جب بھی اسپیس آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، آپ کی انکمپیٹنس کی وجہ سے اور آپ کی پور پرفارمنس کی وجہ سے جو اسپیس چھوڑ دی جاتی ہے، اس اسپیس کو ریفل کرنے کے لیے پھر اطراف سے کوئی نہ کوئی متبادل لیڈرشپ سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا میسج آج کے اس پلیٹ فارم سے کہ اگر سیاسی اور انتظامی بڑوں نے اپنی روش نہ بدلی تو میرا اپنا کھاریاں
آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اور جنرل الیکشن میں علاقے میں بائیک آؤٹ کی کمپین بھی چلا. جی بالکل. گزشتہ دنوں میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا آپ کی شجر کاری کے علاوہ مسیحی برادری کے حوالے سے. شاید پچھلے سال کی کرسمس کے موقع کے اوپر ایک ایکٹیویٹی دیکھنے کو آئی, اور جو کہ اگین جس طرح آپ کی سروس روڈ کے لیے ریلی, جس طرح آپ کی ٹف ٹائل کے لیے عوام کے لیے ریلی, کرونا کے دنوں میں آپ لوگ بہت ایکٹیو رہے, اسی طرح مسیحی برادری. یہ فرسٹ ٹائم یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ مسیحی برادری کو خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کچھ ایونٹ کیا تھا. وہ کیا تھا؟ دیکھیں, ہمارا جو آئین ہے نا, وہ ہمیں اقلیتوں کے ساتھ برابری کا سلوک روا رکھنے کا درس دیتا ہے. یہ تو آئین ہے ہمارا. مذہب اسلام دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں وہ جو غیر مسلم تھے, مسجد نبی میں صفا کے مقام پر جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, وہ ان کا بھی کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. یہ تو پھر ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں. ہمارے ملک کا جو نیشنل فلیگ ہے اس کا بھی دیکھیں ایک حصہ سفید صرف اسی لیے ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہم ان کی خوشیوں غمیوں میں برابر کے شریک ہیں اور شریک ہوتے رہیں گے. ہم ان کے کرسمس کے موقع پر ان کے بچوں کے لیے تحائف لے کر گئے ہیں اور انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. ان کے بچوں نے ان کی خوشی دے کر ہم خود اس قدر خوش ہوئے کہ اتنے دن وہ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ نہیں جاتی تھی. پھر ہم نے مرکزی قبرستان کی صفائی مہم شروع کی پچھلے سال محرموں میں, انہی دنوں میں. وہ صفائی مہم ختم کرتے ہی ہم نے کرسچنوں کا قبرستان ہے جو ادھر کرسچن کمیونٹی کا ڈنگا روڈ پر, ہم نے اس کی بھی صفائی کی ہے. اس کے بھی سارے معاملات اسی طرح کے جس طرح آپ نے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو بھی معاملات ہوئے ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں گے, ان کے غم میں بھی شریک ہوں گے. بہت زبردست بات, بہت شاندار جی. آئی پرسنلی اپریشیٹ یو فار دیٹ. آپ کی باتوں سے اور آپ کے منشور سے تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کھاریاں شہر کی تقدیر بدلنے والی ہے, اور حقیقی معنوں میں ایک پڑھی لکھی قیادت ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم عوام کے لیے سامنے آتا نظر آ رہا ہے, جس میں لیگل اپروچ بھی ہے, جس میں ویژن بھی ہے, اور جس میں مشن بھی ہے. اب چونکہ سیاسی اور انتظامی لوگوں کی تو آپ آنکھ کا کانٹا بن ہی گئے ہیں, اور مسیحی برادری کو جو اپنے ساتھ میں لے کے چلے, اقلیتوں کو بہت زبردست آپ نے جسچر قائم کیا ہے. اب ایک چیز یہاں پہ سرپرائز آپ کے لیے, میں نے آپ لوگوں کے نوٹس میں لائے بغیر میں نے ایک پبلک اوپینین لینے کے لیے اس شہر کے ایک غیر متنازع اور ایسی شخصیت جو سب کے لیے قابل قبول ہے, ان سے آپ کے بارے میں کمنٹس لیے ہیں. میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ میرا اپنا کھاریاں کیا امپریشن ان کے نزدیک کیا ہے. تو جناب میرے پاس ویڈیو میسج موجود ہے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب, امیر جماعت اسلامی گجرات, کہ میرا اپنا کھاریے کے حوالے سے انہوں نے کیسا دیکھا, کیسا پایا. تو یہ ہے ان کے لیے پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب تک کسی معاشرے میں نیکی اور خیر موجود رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس بستی سے اپنے عذاب کو دور رکھتے ہیں. اجتماعی طور پر نیکی کے کام کرنے کی بڑی فضیلت ہے. کھاریاں میں جہاں پر اور کئی تنظیمیں فلاحی اور رفاہی کاموں میں مصروف عمل ہیں, وہیں پہ میرا اپنا کھاریاں ایک اچھا اضافہ ہے. گزشتہ چند سالوں سے اس نے نہ صرف عوامی ایشوز پہ, سماجی مسائل پہ جو ہے جدوجہد کی ہے, بلکہ کووڈ-19 میں ہینڈ واش, سینیٹائزر, گلوز, ماسک کی تقسیم سے لے کر راشن کی تقسیم تک انہوں نے کام کیا. اور ابھی گرین کھاریاں کے حوالے سے شجرکاری مہم میں حصہ لے رہے ہیں. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. تو دیٹ واز سرپرائز فار یو. آپ لوگوں کو میں نے اس سے بے خبر رکھا اس لیے کہ میں آپ لوگوں کے بارے میں ایک ٹرو ایویلویشن ایک عام آدمی سے لینا چاہ رہا تھا, اس عام آدمی سے جو کہ حقیقی معنوں پہ لیڈر آن گراؤنڈ ہے, جو جماعت اسلامی. یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب بات ہو رہی تھی مقامی سیاستدانوں کی, تو اتفاق سے آپ نے شاہ صاحب کو یہ آن لائن رکھا ہوا. یہ ایک واحد شخصیت ہے اس علاقے کی جو ہم نے جب بھی کسی مسئلے پر آواز اٹھائی ہے, انہوں نے ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کر کے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے. اچھا, آبجیکشن ہینڈلنگ, آپ کے جو کرائسس چل رہے ہیں وہ, اور اس کے لیگل اسپیکٹس آپ کے لیگل ایڈوائزر سے, یہ ہم نے جاننے کے بعد اب ہم آتے ہیں جناب شمع محفل, روح رواں,
میرا اپنا کھاریہ کے صدر جناب زبیر رضا صاحب کی طرف، جو اب تک خاموشی سے اور صبر سے اس پوری گفتگو کو ایز اے سائلنٹ آبزرور سن رہے تھے. جناب بہت بہت شکریہ آپ کے صبر سے بیٹھنے کے لیے اور سب سننے کے لیے. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ایک عام آدمی کے طور پر غیر سیاسی اپروچ کے ساتھ کہ اپنے لفظوں میں بیان کیجئے ہو از میرا اپنا کھاریہ اینڈ واٹ از میرا اپنا کھاریہ. آپ کا منشور کیا ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جی، میرا اپنا کھاریہ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ جو کھاریہ شہر میں کام کر رہا ہے وہ بیسک کھاریہ شہر کی ایک عام عوام کی آواز بنا ہوا ہے. وہ کھاریہ کی عوام جس کی کوئی بھی سیاستدان آواز سننے کے لیے موجود ہی نہیں سرے سے. جیسا کھاریہ شہر میں بے پناہ مسائل ہیں، جس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سروس روڈ کے حوالے سے، اوور برج ہیڈ ہے جو کھاریہ شہر کا، اس کے حوالے سے. یہ وہ مسائل ہیں جو بہت بنیادی ضرورت ہے اور بہت ضروری ہیں. ان مسائل کے علاوہ صفائی کے مسائل ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو کھاریہ کی عوام جو ان سیاستدانوں کو ووٹ دینے کے بعد ان کو تلاش کرتی ہے کہ ہمارا کوئی مسیحا بنے اور ہماری آواز سنیں، ہماری یہ پریشانیاں سنیں. یہ سیاستدان کھاریہ شہر کے ووٹ لینے کے بعد خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے سوئے ہمیں ملتے ہیں. وہ کھاریہ کے کسی بندے کی آواز سننے کے لیے ہمیں نظر ہی نہیں آتے. میں اپنی بات کرتا چل دوں کہ جب ہم کھاریہ شہر کے مسائل کو دیکھتے تھے اور ہمارے دل میں یہ ایک چیز اور جذبہ پیدا ہوا کہ ہم کھاریہ شہر کی عام عوام کے لیے کچھ نہ کچھ جدوجہد کریں. ہم نے سب سے پہلے باولی کھاریہ کے لیے قدم اٹھایا اور کھاریہ کی باولی کو بازیاب کروانے کے لیے ہم ہائی کورٹ پہنچے اور الحمدللہ وہ بھی کچھ دنوں تک فیصلہ آنے لگا اور انشاءاللہ وہ میرا اپنا کھاریہ کی ایک بڑی کامیابی ہوگی. اس کے علاوہ ہم نے اس باولی کے بعد ہم نے فوراً جو دوسرا پروجیکٹ شروع کیا وہ قبرستان گلیان روڈ تھا. الحمدللہ وہ بھی ہم نے 10 دن 12 دن کے اندر کامیابی کے ساتھ اسے کامیاب بنایا. اس کے بعد ہم نے فوراً مسیحی برادری کا جو قبرستان تھا اس پہ کام کیا، وہ بھی الحمدللہ ہم نے کامیابی سے اس پہ بھی کام کیا. اس کے فوراً بعد پھر ہم نے شجر کاری کی. 2019 کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی الحمدللہ ہم نے کلین اور گرین کھاریاں اور شجر کاری کو کامیابی کے ساتھ آگے لے کر چلے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی کامیابیاں دی اور ہم اسے آگے لے کر چلے. اس کے بعد ہم نے کھاریاں سروس روڈ اوور برج ہیڈ کے لیے ہم نے ایک کامیاب ریلی بھی نکالی. اس ریلی کے نتیجے میں یہ سروس روڈ تو ہائی کورٹ میں ابھی یہ کیس چل رہا ہے، تو پراپر یو ٹرن الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے ایک کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کوشش میں برکت ڈالتے ہوئے وہ ہمیں ایک یو ٹرن پراپر کسی بھی شکل میں دیا، وہ ابھی موجود ہے. اور کھاریہ میں جو ایکسیڈنٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ یو ٹرن سے پہلے تھوڑا آپ دیکھیں کہ ٹریفک کا مسئلہ بنا ہوا تھا. کھاریہ شہر میں آدھا گھنٹہ ٹریفک جام رہتی تھی. ان سیاستدانوں کو توفیق ہی نہیں تھی ہوتی آ کے وہ پرابلمیں دیکھیں. میں نے خود ایم پی اے صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ مہربانی کریں آگے دیکھیں کھاریہ شہر کا کیا حالت ہے. انہوں نے ایسی لاپرواہی سے کام لیا، گھنٹوں ٹریفک جام ہوتی تھی. یہ ادھر آ کر دیکھتے نہیں تھے کھاریہ کس عذاب میں گزرا ہے. تو الحمدللہ جب ہم نے وہ آواز بلند کی، ہر روز ہم نے سوشل میڈیا پر آ کر ٹریفک کے بارے میں، ادھر جو ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، جو پیاروں کے چترے ہم اٹھاتے تھے ادھر سے، وہ سب ہم نے ادھر ہائی لائٹ کیے اور اس کے ہمیں پھر پراپر یو ٹرن ملا. ابھی الحمدللہ وہ کھاریہ میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے تھے وہ بھی الحمدللہ کافی کم ہے. اس کے بعد ہم نے جو ابھی کرونا وائرس آیا ہے اس میں ہم نے راشن کی تقسیم کی، سینیٹائزر، گلوز وغیرہ، ماسک وغیرہ ہم نے لوگوں کو مہیا کیے. اور اس کے بعد ہم نے لیگل ایڈز کے حوالے سے ایک پروگرام لانچ کیا عام کھاریہ شہر کی عام عوام کے لیے جو کچہری تھانوں میں بے یار و مددگار ادھر ذلیل و خوار ہو رہے تھے. ہم نے ان کے لیے ایک پروگرام لے کر آئے کہ ہم کھاریہ شہر کی عام عوام کے لیے یہ فری ایڈ دیں گے، لیگل ایڈ دیں گے. لیگل ایڈ کے حوالے سے کیا میں اس کو سمجھوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام آدمی کھاریہ میں جو کہ ایک وکیل کو افورڈ نہیں کر سکتا اور جو کسی قسم کے ذاتی مسائل میں پھنسا ہوا ہے،
اس کے لیے کچھ لیگل پلیٹ فارم آپ کی تنظیم مہیا کرنے جا رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے وہ پلیٹ فارم لانچ کر دی ہے جس کے چیئرمین ہم نے بنائے ہیں عاصم بشیر کوکی صاحب. وہ الحمدللہ اس مشن کو ہمارے ساتھ لے کے چلے ہیں. اور کوئی بھی کھاریاں شہر کے کسی بھی عام عوام کو کوئی مسئلہ ہو تھانے کچہری کا, یا مطلب وہ وکیل کرنا چاہ رہا ہے, اسے وکیل نہیں مل رہا یا وہ افورڈ نہیں کر رہا, وہ ہمارے عاصم بشیر کوکی صاحب کو جو ہمارے چیئرمین ہیں لیگل فری ایڈ ٹیم کے, ان سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. اور وہ ایسا ساتھ ہے کہ جو لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جو سائل ہوگا اس کا 1 روپیہ 1 تھیلا بھی نہیں لگے گا, اس فری لیگل ٹیم اسے مہیا کرے گی. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ہم نے کھاریاں شہر میں بے پناہ گند کے ڈھیر کوڑا کرکٹ اٹھوائے ہیں. ساتھ اپنے ٹیم کو لے کر گرمی کی شدت میں ہم نے کھاریاں عام عوام وہ جانتی ہے اور یہ سیاستدان کو بھی پتہ ہے ہماری یہ ٹیم کھاریاں شہر میں کس طرح کام کر رہی ہے. وہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ پر افسوس بھی کرتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کا حصہ نہیں بن رہے. جی اس کے علاوہ ہم نے تعلیم کے لیے جو بچوں کو کتابیں چاہیے ہیں فری کتابیں وہ بھی ہم مہیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ کرونا وائرس میں ہم نے لوگوں کے گھروں کے کرائے بھی دیے ہیں, لوگوں کو دکانوں کے کرائے دیے ہیں. جو دکاندار مالکان تھے وہ انہوں نے ان سے نرمی نہ برتی جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آئے. ہم نے ان کی یہ بھی آواز سنی اور الحمدللہ اس پہ بھی کامیابی سے ہم نے ان کی مدد کی. اس کے علاوہ ہم کھاریاں شہر میں جو نوجوان گراؤنڈ کے حوالے سے پریشان تھے اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی کھاریاں کے جتنے بھی نوجوان جو کھیلوں میں کھیلنا چاہتے ہیں اور گراؤنڈ نہیں ملتا, گراؤنڈ کے حوالے سے ہماری کوشش ہے. ایک تو پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو سابقہ دور حکومت میں 5 کروڑ پہ ملے تھے ہمارے کھاریاں شہر کو وہ واپس چلے گئے ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ ورک کر رہے ہیں, ہماری لیگل ٹیم بھی اس پہ ورک کر رہی ہے. وہ بھی بہت جلد ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے وہ ہم 5 کروڑ واپس منگوائیں. اور اس کے علاوہ ہم پرائیویٹ طور پر جو میرا اپنا کھاریاں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے نوجوانوں کے لیے کچھ نہ کچھ لانچ کریں, کچھ نہ کچھ پروگرام لے کر آئیں. اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کھاریاں مال پہ ہم جو ان سے گراؤنڈ لیں اور گراؤنڈ لے کر یہ کھاریاں کی جو ٹیمیں ہیں کرکٹ کے حوالے سے وہ ادھر آئیں اور کھیلیں. اور الحمدللہ ہمارے سپورٹس کلب ہم نے ایک اناؤنس کیا تھا, اس کے چیئرمین بنائے ہیں چودھری علی صاحب. وہ بھی الحمدللہ 12 ٹیموں کے ساتھ آگے آئے ہیں اور انہوں نے بلا مقابلہ صدارت لی ہے اور الحمدللہ اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور نوجوانوں میں گیموں کے حوالے سے شعور پیدا کر رہے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد میرا اپنا کھاریاں کے پلیٹ فارم سے کامیاب ٹورنامنٹ وغیرہ کروائیں گے کرکٹ کے حوالے سے. اور دوسرا شطرنج وغیرہ اور دوسری گیمیں جتنی بھی ہیں انشاءاللہ, جیسے میں آپ کو بتاتا چلتا کہ کبڈی کے حوالے سے کبڈی کے ہمارے کھاریاں ایسوسیشن سے سب بات ہوئی ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ مل کر اس مشن کو آگے لے کر چلیں گے. جو بھی کھاریاں کا نوجوان ہے ہم اس کے لیے بھی سوچ رہے ہیں اور عام عوام کے لیے بھی سوچ رہے ہیں. جیسے کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں, لائبریری جو بچے پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں, لائبریری کے حوالے سے ہم نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے. اس سے پہلے میں نے اے سی صاحب کو درخواست دی ہے, بار بار درخواست دی ہے اور بار بار رپیٹ بھی جا کروایا کہ مہربانی کریں ہمیں ایک کمرہ دیں, ٹوٹل کتابیں ہم مہیا کریں گے. میرا اپنا کھاریاں ویلفیئر ٹوٹل کتابیں دے گا, آپ مہربانی کریں ہمیں ایک اچھا سا کمرہ دے دیں. لائبریری ہم خود بنا لیتے ہیں. انہوں نے, میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ہماری یہ آواز نہیں سنی جس کی وجہ سے یہ لائبریری کھاریاں شہر کو نہیں مل سکی. اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے لیے جو نیو بیبی ہوتے ہیں ان کی جو نرسری کے حوالے سے ادھر سول ہاسپٹل میں مشینری تمام موجود ہے. افسوس کے ساتھ ڈاکٹروں کی غفلت اور ہمارے یہ سیاستدانوں کی غفلت کی وجہ سے وہ بند پڑی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بحال کرائیں گے. ہم نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ کرونا کرائسس کی وجہ سے وہ عدالتیں آپ کو معلوم ہے کہ رک گئی تھیں, ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے کورٹ. انشاءاللہ یہ بھی ہم بحال کرائیں گے نرسری. اور جو نیو بیبی ادھر بچے جو سانس نہیں جن کو آتی وہ سانس لینے کے لیے ترستے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں, اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, عام عوام افورڈ نہیں کر سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دن کا 6,000 روپیہ لیتے ہیں, تو جس بچے کو 1 ماہ یا 15 دن ادھر رکھنا ہو تو وہ کیسے رکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ کوششیں ہیں اور ہمارا یہ جذبہ ہے. اس کے میں یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں ہمیں تھریڈ بھی ملتے رہے ہیں.
تھانہ کچہری یہ کرچل یہ ختم نہیں ہو سکا اور یہ سیاستدان نہیں ختم کرنا چاہتے. یہ اس بیس پہ ہمیں تھریڈ کرتے ہیں, تھانہ کچہری استعمال کر ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں. ایون کہ 1-2 دفعہ ایسا ہوا ہے بائی فیس دھمکیاں بھی ملی ہیں مجھے قتل کرنے کی بھی. میں کسی ان کی کیا کہہ رہے ہیں قتل کرنے کی دھمکیاں تک مجھے ملی ہیں بائی فیس. میں ان دھمکیوں ان کی یہ جو پراپوگنڈا ہمارے خلاف کرتے ہیں یا ہمارے خلاف یہ جو بھی تنظیمیں لے کر آتے ہیں یہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے ایک ایک فرد کو بائی فون یہ تھریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم نکلے ہیں اور حق سچ کے لیے نکلے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ حق اور سچ کا ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. ان کی دھمکیوں سے ہم خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہماری تمام ٹیم کے ممبر اللہ کی رضا کے لیے عام عوام کی آواز بننے کے لیے نکلے ہیں. ہم ان دھمکیوں میں آنے والے نہیں. ٹو بی آنسٹ جی, چونکہ میں جس حلقے میں رہ رہا ہوں میں وہیں کی بات کروں گا. NS71 اور PP33. ٹو بی آنسٹ آج تک جتنی میری عمر ہو گئی ہے کسی بھی سیاسی لیڈر سے, MLA MP جن کو ہم لوگ اب تک لیڈر مانتے چلے آئے ہیں, یہ ویژن یہ مشن اور اس لیول کی جو آبجیکٹیوز میں نے نہیں سنے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ تینوں حضرات کو, اور خوش نصیب ہے اہل کھاریاں کہ ان میں میرا اپنا کھاریاں جیسا ایک ٹرسٹ ایک پلیٹ فارم قدرت نے مہیا کیا ہے. اب یہ دیکھنے والے اور عام آدمی کو کہ ویژن کے اوپر اور اس کی سمجھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ میسج جو انہوں نے آج سنا جس میں ان کو لیگل شعور بھی ملا, لیگل انفارمیشن بھی ملی, معاشرتی انفارمیشن بھی ملی, اور آپ کا ویژن اور آپ کا مشن بھی ملا. جی جناب, تو یہ تھی میرا اپنا کھاریاں ٹیم. ان کی نظریات آپ نے سنے. اب اس پروگرام کو سمرائز کرتے ہوئے ہر طبقہ فکر کے لیے اس میں ایک پیغام ہے. اس پروگرام کو اگر سیاستدان اور سیاسی کلاس دیکھ رہی ہے تو جناب ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ دس از رول آف نیچر, کہ جب بھی ایک سپیس ایک ویکیوم خالی کیا جائے تو اس کے لیے متبادل اس کی جگہ کو پر کرنے کے لیے متبادل قیادت آ جاتی ہے اور قحط میں نئی قیادتیں پھوٹ پڑتی ہیں. الیکشن صرف ایک دن کے لیے ووٹ لینے کا نام نہیں تھا. 5 سال کی آپ کی اور ووٹر کی کمٹمنٹ ہے. 5 سال کے لیے آپ ووٹر کو جواب دینے کے, اس کو اٹینڈ کرنے کے پابند ہیں. تو اس پروگرام میں آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ آپ نے ووٹ لیتے وقت کی تھی وہ نیکسٹ الیکشن سے ایک دن پہلے تک آپ اس کمٹمنٹ کے پابند ہیں, نہیں تو پھر قحط میں نئی قیادتیں پھوٹ پڑا کرتی ہیں. اور انتظامی بیوروکریسی کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ جناب آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس ملک کو سرو کرنے کے لیے, نہ کہ شخصیات کو سرو کرنے کے لیے. آپ پبلک سرونٹ ہیں اور پبلک سرونٹ کے لیے پرائم انٹینشن پرائم پریورٹی پبلک ہے. تو یہ چابیاں دبانے سے, وقتی روڑے اٹکانے سے آپ خود اپنے بچوں کے اور اپنے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. آپ کے یہ اقدامات آپ کے اپنے خلاف ہیں. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرائے کا گھر ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے. سو آپ پبلک کو سرو کیجئے, نہ کہ آتی جاتی سرکاروں کو. بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے, کوئی کچھ نہیں کرے گا کبھی کسی کے لیے. مزہ تو تب ہے ان راہوں میں جلا دو چراغ جو مدتوں سے ترسی ہوں روشنی کے لیے. شکریہ.